बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम ने एक बार फिर हमें क़ुरान सूरह अनकबूत और आयत नंबर 33 की खिदमत में हाज़री देने की तौफ़ीक़ दी। कौम लूत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जब हज़रत लूत ने यूँ फरमाया कि बारे लाहा इन मुफ़सिदों के ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमा, तो परवरदिगार आलम ने उन पर अज़ाब नाजिल करना चाहा। तो देखिए, हज़रत इब्राहीम अंबिया इतने मेहरबान होते थे कि आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हज़रत लूत मौजूद है और उन पर अज़ाब नाजिल हो। तो लेकिन वो गुनाह इतना बुरा था कौम लूत का, इसलिए अज़ाब के अलावा कोई और चारा नहीं था। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न इन्ना मुनज्जूका व अहलका इल्ला इम्रअतका कानत मिनल गाबिरीन। कहते और जब हमारे फ़रिश्तादा रसुल, यहाँ पर वही फ़रिश्ते मुराद है, जब फ़रिश्ते हज़रत लूत के पास आए तो लूत उनकी वजह से परेशान हुए और दिल तंग हुए कि अब क्या होगा, क्योंकि जवानों को जब देखते हैं, मेरी कौम देखती है, तो वो जो है वो बिल्कुल उनके साथ रहम नहीं करती, बदफेली करती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो जवाब फ़रिश्तों ने यूँ दिया कि न डरो, गमगीन ना हो, हम तुझे निजात देने और तेरे घर वालों को निजात देने आए हैं, सिवाय तुम्हारी बीवी के, जो कि गाबिरीन में से है, पीछे रह जाने वालों में से है। और फिर फरमाया इन्ना मुनज़िलून अला अहल हाज़िहिल क़रया रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। जो फ़िस्क़, जो फजूर, जो गुनाह, जो अफ़सोस के साथ आजकल भी आम होता जा रहा है, उसकी वजह से बेशक हम इस बस्ती में रहने वालों पर आसमान से आफ़त नाजिल करने वाले हैं। ठीक है, वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून, और यकीनन हमने अक्ल से काम लेने वालों के लिए इस बस्ती में एक वाज़ेह निशानी छोड़ी है। अच्छा, इस वाज़ेह निशानी के बारे में मुझे लगता है अगली नस्लों को और ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ये नस्लें, आजकल का ज़माना अफ़सोस के साथ बहुत तेज़ी के साथ हर तरह की बुराइयों की तरफ जा भी रहा है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि मुमकिन है कि वो जो अज़ाब आया था वो एक ज़लज़ले की शक्ल में, या नहीं, मुमकिन है आतिशफ़शानी के धमाके के साथ आया हो, जिसमें ज़लज़ला भी था और ज़मीन जो है वो बिल्कुल तह वो बाला हो चुकी थी। तो उसकी वजह से जो है ना वो उसकी निशानियाँ जो है वो अभी भी बाकी है। तफ़सीर कौसर में बाबा जान ने यूँ लिखा है कि 2001 में ये जो बुहेरा या अरब है, बहर लूत जिसे कहते हैं, जो उर्दन और फ़िलिस्तीन के दरमियान वाक़े है, वहाँ पर आपको जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो कह रहे उस इलाक़े में आज भी मौत के आसार नज़र आते हैं। देखिए, उसको वो बिल्कुल ही पता चलता है कि किस तरह वहाँ पे अज़ाब नाजिल हुआ। और न सिर्फ यहाँ बल्कि सूरह साफ़ात में, सूरह हिज्र में परवरदिगार आलम ने बार बार ज़िक्र किया है कि ये एक बहुत बड़ी निशानी है। उसको देखकर साइंटिफिकली बहुत से ऐसे प्रूफ मिले हैं कि पता चलता है कि यहाँ किस तरह से वो धमाका, वो ज़लज़ला, वो अज़ाब, जिस पे अभी भी वहाँ जाकर पता चलता है कि वो अमल कितना क़बीह था कि अरहमुर राहिमीन अपनी रहमत की निगाह उस कौम से हटा दें। परवरदिगार आलम हमें वाक़ई निजात दे बेहयाई से, बदफ़िलियों से, और न सिर्फ़ अंजाम बल्कि उनको देखने या उनको प्रमोट करने या ख़ामोश रहने वालों में से हमें करार न दे। अब चलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह। अब बारी आती है हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की। हज़रत शुऐब की जब बारी आती है तो इतना ख़ूबसूरत यहाँ बयान है, व इला मदयना अख़ाहुम शुऐबा, हमने मदियन की तरफ उनकी बरादरी के शुऐब को भेजा, यानी उनके भाई को भेजा। जबकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम पिदर रूहानी होते, बाप की जगह होते, लेकिन भाई शायद तवाज़ु की वजह से कहा। कितना खूबसूरत है, अपनायत को ज़ाहिर करने के लिए कहा। हज़रत शुऐब जब मबऊस हुए मदियन की जानिब, तो आपने 3 चीज़ों की तरफ हुक्म दिया। नंबर 1
کتنا پیارا حکم ہے، فقال یا قومی، اے میری قوم، دیکھیں تم مجھ میں سے ہو، میں تم میں سے ہوں، کتنی اپنائیت کا، ایک تو اخا کہہ دیا بھائی، پھر کہا میری قوم. یہ ایک بڑی خوبصورت اللہ کی جانب سے ایک طریقہ تبلیغ ہے کہ رسول اکثر یہی کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں، تمہارے درمیان میں سے ہیں اور تمہارے ساتھ ہے، منہم فیہم معہم، بالکل ہی اپنائیت کا، قربت کا احساس، یعنی محبت، انسیت کے ساتھ اس لب و لہجے سے انبیاء علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، جس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. ایک تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منسوب انبیاء کا احترام کریں، اور دوسرا ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے سبلنگ جب کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جانب تو اس میں بہت زیادہ محبت اور احترام کا خیال رکھیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے اس جملے کی. ہم فیشن ورشپرز بن گئے، ہم لوگوں کی خوشی کو اللہ کی ناراضگی پر ترجیح دیتے، تو اللہ ہمارا معبود حقیقی اپنی غفلت کی وجہ سے کبھی کبھی نہیں رہتا. تو اعبدوا اللہ ورجو الیوم الآخر، روز آخرت کی امید رکھو، یعنی سارے کام اس ڈسٹینیشن کے لیے کرو. ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ہمیں پتہ ہے زمین میں فساد جو حضرت شعیب کے زمانے میں ہوتا تھا وہ فساد ناپ تول، یعنی تجارتی میدان میں خیانت، بددیانتی پر مشتمل تھا. ہر نبی کے زمانے میں ایک چیلنج تھا، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے حضرت لوط کا چیلنج کتنا مشکل تھا، حضرت شعیب کا چیلنج ہم نے بھی دیکھا، بت پرستی خود ایک چیلنج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا. تو اور ابھی دیکھیں یہ ساری جو بلائیں، مشکلات، چیلنجز جو ہے وہ موجود ہے. اتنا خوبصورت ایک پورا گروپ جو ہے وہ برڈز کا گیا، الحمدللہ رب العالمین. وہ مسبح ہے پروردگار عالم، ہمیں بھی تسبیح کرنے کی توفیق دے. میں یہی سوچتی ہوں، کبھی کبھی مجھے شرم آتی ہے پلانٹ سے، ماؤنٹن سے، برڈ سے، تمام اللہ کی پتھروں سے، کہ وہ سب تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے اختیار دیا، حق انتخاب دیا. ہم اپنی زبان کو ذکر الہی سے دور رکھتے ہیں، قرآن سے دور رکھ کے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جبکہ زیادہ سے زیادہ اللہ نے یہ زبان، یہ آنکھ اسی لیے دی ہے جتنا ہو سکے ان آیات، ان نشانیوں کو بھی اس طرح سے دیکھیں کہ یہ نشانیاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں انشاءاللہ. مزید کی ٹھنڈ بھی ہے، it's really really cloudy and cold الحمدللہ. اوکے، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 37 میں کہ اب مجھے آپ جواب دیں. یہاں پہ میں کبھی کبھی رو پڑتی ہوں کہ دیکھیں اتنا مہربان نبی جو اپنے آپ کو بھائی کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے تو مجھ میں سے ہو، میں تجھ میں سے ہوں، اور اتنی اچھی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے رہا. آپ کیا سوچتے ہیں قوم نے کیسے جواب دیا ہوگا؟ کہا ہوگا کہ ہمیں لبیک کہنا چاہیے. افسوس، جواب کیسے دیا؟ جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی پس انہوں نے تکذیب کی، نبی کی جھٹلایا. ہمیں تو تکذیب کہنا آسان لگتا ہے، لیکن ہمیں کوئی جھٹلائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُ، پھر کیونکہ جھٹلایا اس لیے ان پر رجفہ، یعنی زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اس طرح سے گرفت میں لے لیا. رجفہ جو ہے نا، میں آپ کو ذرا سا بتاتی جاؤں، قرآن میں مرجفون آیا ہوا ہے. مرجفون اراجیف بھی استعمال ہوتا ہے. اراجیف کہتے ہیں وہ جملے جس کی وجہ سے انحراف، زلزلہ پیش آ جاتا ہے. وہ افراد جو اختلاف معاشرے میں ڈال دیتے ہیں انہیں مرجفون کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہلا دیتے ہیں معاشرے کو نیگیٹیولی. تو یہاں پر بتایا کہ رجفہ آیا، اور ایسا رجفہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. یعنی وہ زانو
یعنی گھٹنوں بیٹھنا چاہ رہے مثلا زلزلے کی وجہ سے، اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے اور لیٹنے سے پہلے ہی اسی حالت میں جو ہے وہ زلزلے سے فرار کی حالت میں ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ دیکھیں پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو لا یستأخرون ولا یستقدمون۔ اور اب جب بات آ رہی ہے لوط پر عذاب کی، قوم لوط پر عذاب کی، تو کہا قوم شعیب پر بھی عذاب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ اور اب قوم عاد، قوم سمود کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بتحقیق ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا، حالانکہ وہ آگاہ مستبصر تھے، حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو قومیں کہاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا، اور کیوں عذاب نازل ہوا، یہ بار بار قرآن میں آیا ہوا ہے کہ قوم احقاف یمن کے قریب کی یہ مقامات تھے، خیبر سے لے کر تبوک تک جو تمام علاقے تھے اس میں قوم سمود ہوتی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یمن اور شام کے جو علاقات ہیں ان علاقوں میں قوم سمود اور عاد ہوتی تھی، اور ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا۔ اچھا، شام اور یمن کی طرف جب سفر ہوتا ہے نا، اس سفر کے دوران جو ہے وہ ان کے یہ گھر نظر آتے ہیں، خاص طور پر مکے والے دیکھتے تھے، ان کے گھروں کا مشاہدہ کرتے تھے کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی ہے۔ اب ان کی تباہی کی وجہ جو بتا رہا ہے پروردگار عالم، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اعمال جو برے تھے، بہت برے تھے، لیکن وہ اپنے اعمال کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، ہم بھی کبھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً آج کل دیکھیں جنک یا بری چیز ہے، گندی چیز ہے، لیکن اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ جنک فوڈ یا انہیلدی فوڈ ہم اس کو کھاتے ہیں اور ہمیں برا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب انسان مغرور ہوتا ہے دولت کی وجہ سے، فیم کی وجہ سے، کوئی اس کی ڈگری ہوتی ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، شہرت ہے، تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میں برا کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے تو مجھے دکھانے دو، وہ اس پہ ایک غرور آ جاتا ہے۔ یا جو بچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پوز مارنے کے لیے تھوڑا اسموکنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے بڑی پرسنالٹی مل رہی ہے۔ وہ چھوٹے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہم نے جو ہے وہ ڈرائیور بننا ہے کیونکہ اس میں بہت پرسنالٹی ہے مثلاً، یعنی صرف اسی حد تک ہم نے رہنا ہے، اس کی ہم بات کریں، ورنہ ہر کام جو ہے وہ بہترین کام ہے۔ اب اس لیے بہت زیادہ ہمیں کہا گیا کہ ہم دعا کریں کہ بار الہ شیطان ہمارے برے اعمال کو ہمارے سامنے اچھا کر کے پیش نہ کرے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے، جبکہ قرآن اور اہل بیت فرما رہے ہیں کہ وہ کام اچھا نہیں ہے۔ امام جواد علیہ السلام اور کاظمین، کاش وہ وقت جلد آ جائے کہ ہم کاظمین پہنچے، مولا کی زیارت کریں۔ تو آپ کی زیارت کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا ہے، جس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ ارن الحق حقا فاتبعہ، بار الہ مجھے حق کو حق دکھا تاکہ میں اس کے اتباع کر سکوں، والباطل باطل، اور باطل کو باطل دکھا تاکہ میں اس جو کنفیوژن ہے اس سے دور رہ سکوں۔ یہ بہت اہم دعا ہے کیونکہ ہم کبھی حق کو حق نہیں دیکھتے۔ اللہم ارن الاشیاء کما ہی، جو چیزیں جیسی ہیں مجھے ویسی دکھا، جو چھوٹی ہے اسے بڑی نہ دکھا، جو بڑی ہے اس کو چھوٹی نہ دکھا دے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا آج کل گناہ کی طرف رغبت ہے، ٹھیک ہے، رغبت ہے۔ اذان کی آواز سے زیادہ شاید ہمیں بہت سی دوسری آوازیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ اور گناہ کی دعوت کی آواز کی طرف ہم لپکتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کی طرف نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے ہماری گلاسز بہت ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت
جیسے شادیوں میں جب ہم گناہ کرتے ہیں، میں نے ایک دو ایسے کیس دیکھے کہ مردوں کے لیے گولڈ حرام ہے، تو وہ گولڈ کے رنگ پہن لیتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ویڈنگ رنگ ہے، ویڈنگ رنگ، یہ تو کیا ہوا؟ نہیں آج تو خاص دن ہے، تو آپ کو وہ کام برا ہی نہیں لگ رہا ہوتا۔ دیکھیے برا نہیں لگنے دیتا شیطان، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ سو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ویسی چیزیں دکھا جیسے کہ وہ چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 39، وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت ایک چیپٹر ہے، اس کو ہماری یوتھ جو ہے وہ السٹریشن بھی کر سکتی ہے کہ آپ دیکھیے فرعون کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا، قارون کو مٹی میں دھس کے ہلاک کیا، حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے پانی سے بچایا، حضرت موسیٰ کو، کیونکہ وہ پانی کو ان کے لیے بالکل محفوظ والی جگہ بنا دی، اور فرعون کے لیے جو ہے وہی پانی ہلاکت کا وسیلہ بنا دیا۔ یعنی اللہ ہے جو کبھی آگ کے ذریعے جلاتا ہے، کبھی آگ کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو بچاتا ہے، یعنی سبب، کاز اینڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کاز دینے والا، مسبب الاسباب بھی اللہ ہے۔ آگ جلاتا ہے لیکن خدا اس کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی دریا میں اگر کوئی انسان چلا جائے وہ غرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا حضرت موسیٰ کو بچا دیا، تو وہی پانی موسیٰ کے لیے نجات، لیکن فرعون کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ تو یہ میں اپنی یوتھ سے کہنا چاہوں گی کہ وہ حامان کے بارے میں تھوڑا پڑھیں، یہ ایک ہوم ورک ہے، تھوڑی سی ریسرچ کرے، تحقیق کرے کہ وہ کون تھا، اس نے کیا کیا، اور اس کی ہلاکت کس طرح سے ہوئی۔ اچھا، اب آیت نمبر 40 میں اللہ ایک کنکلوژن کر رہا ہے۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اب کیا ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لے لیا، ہر ایک کو ان کی گناہ کی سزا دے دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم بھی اپنی گناہ جو ہے وہ ہمیں بھی بری طرح تباہ کر رہا ہے نا۔ مجھے تو وہی دعائے کمیل یاد آتی جس سے بتایا جاتا ہے کہ کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کبھی مشکلات آ رہی ہیں، کبھی نعمتیں بدل رہی ہیں، سب بیکاز آف آور کیریکٹر۔ وی آر the most responsible for our اعمال اینڈ کردار اینڈ جو نصیب ہمیں مل رہا ہے۔ سو یہاں پر ان قوموں کا ذکر کیا جنہیں اللہ نے مختلف انداز سے بہترین ہدایت، بہترین اپرچونٹی دینے کے بعد جب ان پر عذاب نازل کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اچھا ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے، حاصب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ پر آسمانی آواز صیحہ کے ذریعے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اللہ نے یقیناً ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ظالم وہ خود ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں، میں تو حیران ہو رہی ہوں، آندھی، ہوا، آسمان سے آواز، زمین، پانی، اور کیا رہتا ہے؟ زمین، آسمان، ہوا، آواز، پانی، ید اللہ مبسوطہ، اللہ کی قدرت دیکھیے، کسی بھی جانب سے اللہ کسی بھی طریقے سے انسان کو اس کے ظلم کی سزا دے سکتا ہے۔ اب چلتے آیت نمبر 41 کی جانب، جس کی وجہ سے سورہ عنکبوت کو عنکبوت کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 میں ایک بہت پیاری مثال دی گئی ہے، اور یہ مثالیں بہت خوبصورت ہے۔ میں جو قرآن جرنلنگ کرنے والی ہماری بیٹیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں دنیا بھر سے، مجھے بہت اچھے اچھے پیغام آ رہے ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کا عشق، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے نوٹس جو آپ بھیج رہے ہیں مجھے، ان کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اسٹرینتھ ملتی ہے، اور ایک ایک آیت پڑھنا ایک ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اس برکت مہینے میں۔ تو اس آیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دیکھیں یہاں پورا کے پورا ایمفسائز اللہ سے محبت پر ہے، تو اللہ کہہ رہے میرے علاوہ ادھر ادھر نہ جاؤ،
ٹھیک ہے، اگر کچھ ہے تو مجھے بتاؤ کیا ملے گا، کون تجھے کیا دے گا، میں تجھے سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور اس کا گھر جو ہے سب سے زیادہ کمزور۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے، یہ لو بڑا مزے کا ہے، لو اگر، اف آئی وش کاش لوگوں کو پتہ ہوتا کہ دون اللہ، اللہ کو چھوڑنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ No compromise about religion, about practicing the commands of ارحم الراحمین۔ یہ بار بار ہمارے خون اور گوشت اور پوست اور سل اور ایک ایک ہماری ڈی این اے میں یہ بات رچ بس جائے کہ اللہ اللہ اللہ۔ یہ سارا نظام اسی لیے بنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب تک پہنچے، اللہ کی رضایت کو، خوشی کو، پلیجر کو حاصل کریں۔ سو ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت، یہ ہمارے بچے کی زبان پر ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ایز اے ایگزامپل ایک دوسرے کو پیش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب ہم ریلائی کرتے ہیں لوگوں پر کہ لوگ خوش ہوں گے، اس سے بنا کے رکھو یہ کام آئے گا، کتنا کہتے ہیں اللہ کام نہیں آئے گا، اللہ سے بنا کے نہیں رکھنا، اللہ سے بنا کر رکھنا کتنا اہم ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آیت بہت بہت اچھے انداز سے میں بتا رہا ہے کہ غیر اللہ سے سہارا اگر تم لینا چاہتے ہو تو ایسا ہی ہے کہ تم سوچو کہ یہ مکڑی کا گھر مجھے مصیبت سے بچا دے گا، صحیح، یہ بہت ہم اتنا قدرت مند سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کی قدرت پر ہمارا پورا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر ہمارا بھروسہ عملاً نہیں ہوتا، زباناً تو یقیناً ہوتا ہے۔ آیت نمبر 42، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ لا شیء کو پکار رہے ہیں، لا شیء، ضرورت کے موقع پر مکڑی کے جالے کی طرح جو ہمارے کام نہیں آتا وہ لا شیء بھی ان کے کام نہیں آئے گا، جبکہ کس کو چھوڑ کر لا شیء کی طرف جا رہے ہیں، مکڑی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جو بالادست طاقت کا مالک ہے، عزیز غالب، یا نفوذ ناپذیر۔ اور اگر کسی حقیقت سے منسلک رہنا ہے تو اللہ کی ذات ہی حقیقت ہے، باقی سب کچھ ہمیں معلوم ہے فانی ہے، لیکن جب عمل میں آتے ہیں تو ہم سب کو باقی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو فانی سمجھتے ہیں اور اس طرح سے اپنے لیے بدبختی حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو علم رکھنے والے ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ مثالیں ہیں لیکن علم والے، وزڈم والے، عقل والے سمجھتے ہیں کہ ان مثالوں میں کیا رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 44، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ بلا ہدف نہیں ہے کہ آپ ایسے ہر چیز کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، ہر چیز کو معبود بنا لو۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے، بہت ہی عظیم نشانی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ایک کھانا کھاتے ہیں مثلاً، وہی ایک کھانا جو روٹی مثلاً کھا رہے ہیں، وہ بال بھی بن رہا ہے، ناخن بھی بن رہا ہے، گوشت بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، جلد بھی بن رہی ہے، اسی سے آنکھ بھی بن رہی ہے، پانی بھی اسی سے ہی بن رہا ہے، اندر ہمارا جو پانی کا نظام ہے، آنسو، عجیب عجیب، یہ سب اس طرح سے بنانے والے نے کیوں بنایا؟ بے مقصد نہیں ہے ہم لوگ۔ لہٰذا اس کائنات کو اللہ نے حق و حقیقت کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اب جو سب سے اہم آیت جس کو ہم تفصیل سے یہاں بیان کریں گے وہ ہے آیت نمبر 45، بہت ہی اہم آیت، بہت مشہور آیت بھی ہے، نماز والی آیت، جس میں یوں کہا جا رہا ہے
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو. اتلو ما اوحی الیک، تلاوت، قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد کیا ذکر ہے؟ اور نماز قائم کرو. نماز اور قرآن یہ دو آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. یہ میرا بڑا گہرا ربط ہے، بہت زیادہ گہرا ربط ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں نا، قرآن یہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اگر دن کو چارج رہنا ہے تو رات کو دو طریقے سے فیول ڈالو اپنے اندر، اپنے آپ کو چارج کرو. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نماز. تلاوت سورہ مدثر، سورہ مزمل سب جانتے ہیں اس میں کیا ہے، ان ناشئۃ اللیل، یا رات کے وقت کیا کرو؟ چارج کرو. اچھا نماز میں ہی تو قرآن ہے. قرآن نماز ایک تو ساتھ ساتھ بھی آپ دیکھیں نا، نماز میں دعائیں تو نہیں ہے نا. سورہ حمد ہے، اور چلے آپ سب سے چھوٹی آیت قل هو اللہ احد بھی رکھیں، آپ کم از کم 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں جو تقریباً آپ کی 70 آیات بن جاتی ہے، اور آپ سورہ توحید پڑھتے ہیں جو تقریباً 50 آیات بن جائے. ہر روز آپ جو ہے نا 120 آیات سے زیادہ نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ بھی تلاوت انسان کو چارج کرتی ہے. ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ. کیوں نماز کو قائم کریں، قرآن کو پڑھتے رہیں؟ کیونکہ یہ نماز جو ہے یقیناً بے حیائی، برائی سے روکتی ہے. یہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے. اب دیکھیں کس طرح سے نماز ہمیں برائی سے روک رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں تو کہوں گی سب سے پہلے جتنا بھی ہم جو آبجیکشن کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت سے ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے جو برائی سے رکتے نہیں ہیں، نماز تو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے خدا نخواستہ غیبتیں ہو رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بے نمازی جو بالکل تارک الصلاۃ ہے اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن نمازی جو ہے ان برائیوں میں ملوث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ خود بخود نمازی کو خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ چوری نہیں کر سکتا، صحیح ہے، وہ لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا. آپ کسی کی غیبت کریں، آپ کی نماز قبول نہیں. آپ لڑ جگڑ کے لوگوں کے حقوق ضائع کریں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اس کو بار بار یہ بتایا گیا لقمہ حرام کھاؤ گے، نماز قبول نہیں ہے. نمازی کو فریش رہنا ہوتا ہے، نیٹ کلین رہنا ہوتا ہے، کیونکہ وضو کرتا ہے وہ بہت زیادہ نیٹ نظر آتا ہے. نماز اگر جماعت کے ساتھ ہو تو آپ دیکھیں نماز جماعت پہ کتنی ڈیموکریسی ہے کہ آپ کا امام جماعت جو ہے وہ کیا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بدل سکتے ہو. اگر آپ نے جماعت کی نیت کی ہے اور ایک دم سے آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ دوسری رکعت سے فرادہ کی نیت کر سکتے ہو. کتنی ایسی باتیں ہیں. اچھا خود بخود جب نمازی ہے اس کو پانی، مٹی، ٹائم، اسپیس، مون، پہلا مہینہ آ گیا، اب یہ والی عبادت کرنی ہے، قبلہ کس طرف ہے، وہ بار بار ڈائریکشن دیکھ رہا ہوتا ہے. کتنا نیچر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے. ہم ابھی نیچر میں بیٹھے ہوئے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جب جاتے ہو تو آپ ہائیکنگ پہ جاتے ہو اور جہاں بھی جاتے ہو تو آپ کو بار بار دیکھنا ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. اور پھر نماز میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ علی عباد الصالحین، جو آخر میں ہم سلام میں کہتے ہیں. تو صالح تمام بندوں پر آپ سلام کر رہے ہو، تو یعنی آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ کون ہے، سب برابر نماز کے وقت. تو نماز بہت کچھ انسان کو سکھا رہی ہوتی ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم بے نمازیوں کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا نمبر 1. نمبر 2 جو بہت پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ اقم الصلاۃ، اور یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ تو اس اینگل سے ہم نے بات کی. دوسرے اینگل سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نماز 2 طرح سے ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے. ایک تو جو خود بخود ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا نمازی کے ذمے برائی رہنے نہیں دیتی، اس کو دور کر دیتی ہے. جیسے سورہ ہود میں آیا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ ان الحسنات والی جو مشہور آیت ہے اس کو آپ پورا پڑھیں تو یوں ہے کہ نماز قائم کرو دن کے 2 سروں اور رات کے کچھ حصوں میں.
نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کرتی. آٹومیٹکلی نماز ایک کفارہ ہے، آٹومیٹکلی نماز جو ہے وہ ایک کلینزنگ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت پیاری ہے، اس کو ضرور عام کریں آپ، ٹھیک ہے. یہ حدیث بہت خوبصورت ہے، شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی. نبی فرماتے الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہما. نماز ایک سے دوسری نماز کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہے ان کا کفارہ پہلی نماز اور اس کے بعد دوسری نماز، ایک سے دوسری نماز کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. کتنا بڑا کفارہ ہے، کتنا خوبصورت ہمیں کلین کرنے والا ہے. یا جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رات کی نماز دن کے گناہوں کا کفارہ ہے. رات کی نمازوں کا بڑا خیال رکھیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ہمیں تو وہ نصیب نہیں ملتے جو صلاۃ اللیل پڑھتے، جو تہجد متہجدین میں سے ہیں، جو مستغفرین بالاسحار میں سے ہیں. تو خود بخود یہ نماز جو ہے وہ بہت بڑا علاج ہے، بہت خوبصورت علاج ہے. بہت مشہور ہے یہ احادیث کہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ فلانی نماز تو پڑھتا ہے لیکن بے حیا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ کبھی نہ کبھی یہ نماز اس کو ضرور اس کو روکے گی، اس کو نور دے گی، اس کو لائٹ دے گی. وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، جس طرح بھی جا رہا ہے جانے تو دو، روکو نہیں کہو کیا فائدہ تیری نماز کا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اور کہتے ہیں وہ جوان اس نے توبہ کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. یا کچھ لوگ آ کر پوچھتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیا کریں، کوئی انڈیکیٹر بتائیں، کوئی نشانی بتائیں. تو آپ فرماتے تھے ہمیشہ یہ سوچو کہ یہ نماز کے بعد تمہارے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. اس نماز کی وجہ سے تمہارے اندر ایک قوت گناہوں سے بچنے کی کتنی آتی ہے. اگر 10% گناہوں سے یہ بچا رہی ہے تو یہ 10% مثلاً قبول ہے. اگر 50% تم گناہوں سے بچ رہے نماز کی وجہ سے تو یہ 50% جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری نماز قبول ہے. اس طرح سے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز 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 سو نماز اور بے نمازی میں اگر موازنہ کریں، مقایسہ کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والے آہستہ آہستہ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، بہت سے واجبات سے بھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں. پاک، نجس، حلال، حرام لاپرواہ ہو جاتے ہیں. لیکن نمازی جتنا بھی گناہ کرے جبکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. گناہ سے مراد یہی ہے کہ آج کل یہ افسوس کے ساتھ وقت کا ضائع کرنا، غیبت کرنا، لیکن پھر بھی اس تارک الصلاۃ سے وہ بہت اس کی بنسبت بہت سی بیماریوں سے، برائیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. اور آخری جملہ اس آیت کا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر خدا تو بہت بڑا ہے، اللہ کے علاوہ یقیناً تمام چیزوں سے عظیم ہے، بڑا ہے. نماز پتہ ہے ذکر خدا ہے، لہٰذا نماز سب سے بڑی ہے. ذکر خدا یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی زندگی کا مقصد. اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. نماز اور ذکر خدا اللہ کی خوشنودی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی تو کامیابی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو خوب علم ہے ہماری حرکتوں کا، ہمارے کرداروں کا، ہمارے اعمال کا. ان کے وزن میں کتنا، ہمارے اعمال میں کتنا خلوص ہے، کتنا وزن ہے، یہ تمام خصوصیات اللہ دیکھ رہے ہیں. پروردگارہ ہماری نماز میں ہمیں لذت عنایت فرما اور ہمیں توفیق عنایت فرما. وہ نماز جو تمام کمالات کا مجموعہ ہے، جمالات کا مجموعہ ہے، ہم بھی اس جمال اور کمال کے ذریعے قرب الہی حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.